नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इल्म सिखाने वाला काबिल रश्क इंसान होता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रश्क सिर्फ दो आदमियों पर ही किया जा सकता है। एक तो वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया हो, फिर उसने वो हक के रास्ते पर खर्च किया हो, यानी सही जगह पर खर्च किया हो और खूब खर्च किया हो। और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत दी हो, तालीम दी हो और वो उसके साथ दूसरों को सिखाता हो। तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए हमें नेक कामों में। इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे कोई बात सुनी फिर उसे दूसरों तक पहुंचाया। तो जब कोई बात यहाँ सुने और कुरान की बात सुने या हदीस की बात सुने तो कोशिश करें कि उसको आगे तक भी पहुंचाएं ताकि अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ हो। पारा जुज 23 सूरे यासीन। हमने कल देखा कि अल्लाह ताला यहाँ पर एक बस्ती का वाकया बयान कर रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे एक के बाद एक और उन्होंने सबको झुटला दिया। और फिर वो एक एक दाई आया उनको समझाने के लिए, उस कौम को समझाने के लिए दूर शहर से, कि जब उसने सुना कि लोग झुटला रहे हैं पैगंबर को तो वो ईमान ला चुका था। तो उसने उस शहर वाले लोगों को समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या करा, उस आदमी का कत्ल कर दिया। और अब फिर क्या हुआ, उन लोग वो ये कहता है कि उन लोगों का कहना मान लो, यानी पैगंबरों का कहना मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे और सही रास्ते पर हैं। और भला मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सबको वापस भेजा जाएगा। यानी वो आदमी दावत दे रहा है, तबलीग कर रहा है कि उन पैगंबर की बात मानो, और मैं क्यों ना मानूं जबकि उसने मुझे सब कुछ दिया, मुझे पैदा किया और मैं उसी की तरफ वापस भेजा जाऊंगा। भला क्या उसे छोड़कर मैं ऐसे माबूदों को मानूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा करे तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आए और न वो मुझे छुड़ा सकेंगे। अगर मैं ऐसा करूंगा ये तो यकीनन मैं खुली हुई गुमराही में पड़ जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका हूं, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। कौन कह रहा है? वो शख्स कह रहा है जो ईमान ला चुका है, लोगों को समझा रहा है। आखिर आखिरकार बस्ती वालों ने उसको भी कत्ल कर डाला और अल्लाह ताला की तरफ से उससे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने जन्नत की नेमत देखकर कहा, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए। यानी बस उनसे जो है बस्ती वालों ने कत्ल कर डाला और उसे जो है अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया। ठीक है। वैसे तो जन्नत में जो इंसान जाएंगे हशर के मैदान में जब सब फैसला हो जाएगा तब जाएंगे, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो आलम बरज़ख है उसका मकाम ही जो है वो उस वहां पर भी नेक लोगों को नेमतें दी जाती हैं, जन्नत जैसी नेमतें दी जाती हैं। पूरी जन्नत नहीं होती लेकिन जन्नत जैसी नेमतें दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला की नेमत देखकर जब उससे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो अल्लाह ताला की नेमत देखकर उसने कहा, काश मेरी कौम को इस बात का पता चल जाए कि अल्लाह ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल किया है। यानी मैंने पैगंबरों की बात मानी और अल्लाह ताला ने मुझ पर बख्शिश की। और उस शख्स के बाद हमने अब देखें, उसने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे अल्लाह ताला की बात मानने पर इतनी बड़ी नेमत मिली है, काश मेरी कौम को पता चल जाए। तो अल्लाह ताला ने उसकी ये बात जो है कुरान में बता दी। और अब लोग जो हैं उसको पढ़ रहे हैं, हर हर तमाम लोगों तक, क़यामत तक अब जो भी आएगा सबको ये बात पहुंच रही है और पता चल रही है कि जो रसूल की बात मानता है और दूसरी बात मानने के बाद फिर वो नेकी का काम करता है, लोगों को भी भलाई की तरफ बुलाता है, तो उसका दर्जा बहुत बड़ा होता है। सिर्फ बात मानकर बैठ जाना और सिर्फ अपनी इबादतों में लगे रहना, दूसरों की परवाह ना करना, ये अल्लाह ताला हमसे नहीं चाहते। अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम सबके हक अदा करें, अल्लाह ताला की भी बंदगी करें, अल्लाह ताला की इबादत करें और साथ में दूसरों को भी अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाएं।
اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اور نہ ہمیں اس کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی کچھ بھی نہیں بھیجا اب ان لوگوں کے پاس۔ بس وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ یعنی ان کے اوپر عذاب آ گیا پوری قوم کے اوپر، اور عذاب کیسا تھا؟ صرف ایک چیخ کا عذاب تھا، چیخ تھی وہ، اور جس سے ان کے دل پھٹ گئے، اور وہ وہیں کے وہیں سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر کہ ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے کہ ان کے پاس لوٹ کر وہ نہیں آتے تھے؟ یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، اور ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے نا مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نشانی دیکھ لو، زمین مردہ ہوتی ہے، پھر اس سے کس طرح پانی پڑتا ہے اور کیسے اس میں سے گرینری نکل کر آتی ہے، یہی نشانی ہے، اور اسی طرح تم زمین سے نکل کر آؤ گے واپس۔ اور ہم نے اس زمین کو کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یعنی یہ سب اللہ نے بنایا، ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں۔ قرآن سے یہ پتہ چل گیا یہاں پر کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کو پیئرس میں بنایا ہے۔ سائنس تو آج یہ بتا رہی ہے، لیکن ہر چیز جو ہے، ایون ایٹم ہے، اور ہر چیز، نیوٹرون ہو، کوئی بھی ہو، باریک سے باریک ذرہ ہو، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے پیئرز بنائے ہیں، اور ابھی بہت سی باتیں ہمیں پتہ نہیں ہے جو آگے پتہ چلیں گی۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ ایک دم اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو زبردست علم والا ہے۔ اور چاند یہ ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی، یہاں تک کہ جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی جب چاند گھٹ رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس پر بھی غور کریں کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے، اور کتنا باریک ہو جاتا ہے وہ چاند۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھنا ہے اور جس پر غور اور فکر کرنا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی، یہ سب اپنے اپنے ایکسس میں مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سواری کی باتیں بتا رہے ہیں کہ کتنی سواریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ اور بھری ہوئی کشتی سے مراد یہاں پر نوح علیہ السلام کی ہے، کہ نوح علیہ السلام کے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اور ان جیسی اور بھی سواریوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت سی کشتیاں، بہت سے شپس اس کے بعد دنیا میں بن چکے، اور بہت سی اس کے علاوہ بھی سواریاں ہیں جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر ڈالیں، جن کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سب کو ڈبونے کا ارادہ کر لیں تو کوئی نہیں ہے جو بچا پائے۔ موجوں سے، لہروں سے، خطرناک لہروں سے سمندر میں بیٹھ کر ذرا دیکھیں، جب بیچوں بیچ پہنچتے ہیں، لیک کے یا بیچوں بیچ پہنچتے ہیں، تو اگر وہاں پر ڈوبنے لگے تو کیسے بچ پائیں گے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، اور ایک مقرر وقت تک کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائے، فرما برداری کے کاموں میں اس موقع کو لگائے، اور جو بھی سوار ہوں، جب بھی کہیں بھی سواری کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں، سفر کی دعائیں پڑھا کریں، اور جو بھی سفر کی دعائیں آتی ہیں اور اذکار پڑھتے ہوئے جایا کریں، جو بھی یاد آئے اذکار پڑھتے ہوئے سفر پہ جایا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوتی ہے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، تو وہ تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے۔ یعنی جب انسان سے کہا جاتا ہے بچو عذاب سے، تو کیا وہ دھیان ہی نہیں دیتے اس پر، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ یعنی انسان کا حال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، مشرکین مکہ کا حال یہاں بتا رہے ہیں، جو بھی نشانی آتی تھی سب سے وہ منہ موڑ بیٹھتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کون کہہ رہا ہے؟ یہ مشرکین کافرین کہتے تھے مسلمانوں سے۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت باری کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ یعنی جب وہ لڑیں گے، حجت بازیاں کریں گے، آرگیومنٹس کریں گے، تو ایک چنگھاڑ آ پکڑے گی۔ اچھا، جتنی بھی ہم نے قوموں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب لے کر آئے اللہ تعالیٰ، تو سب سے پہلے چنگھاڑ آئی، یعنی ایک چیخ تھی جو شروعات ہوئی تھی جس سے عذاب کی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جب قیامت آئے گی تو سور کی آواز ہوگی، اور پھر وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ سارے کے سارے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہو، یعنی جب وہ ایک چیخ آئے گی، ایک آواز آئے گی، تبھی جو ہے مانو گے۔ اور سور پھونکا جائے گا، تو یہاں پر بھی دیکھیں، پھر نہ تو، یعنی جب وہ چنگھاڑ آئے گی، جب وہ چیخ آئے گی، پھر نہ تو یہ کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یہ ایک دم یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ یعنی دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے، اور ایک ایک قبروں سے کئی کئی لوگ نکل کر آئیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کر کھڑا کر دیا، یعنی ہماری جگہ سے جہاں ہم تھے ہمیں کس نے کھڑا کر دیا؟ جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی۔ کس بارے میں؟ کہ قیامت آئے گی، مان جاؤ۔ تو اب قیامت آئے گی، لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، تو اللہ پھر ان سے کہا جائے گا دیکھو یہ وہی وعدہ ہے جو تم سے کیا گیا تھا، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اچھا امیجن کرتے ہوئے چلیں، بالکل عدالت جیسا موقع ہوگا کہ قبروں سے لوگ نکلے، اور نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک طرح سے پوری عدالت لگے گی، لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے، گواہیاں ہوں گی، پروف ہوں گے، ریفرنس ہوں گے، ہمارے عمل ہوں گے، سب ہوگا۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، یعنی مگن ہوں گے اپنی نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیں گے، تو یعنی مشغول ان کو کر دیا جائے گا، ان کو بزی کر دیا جائے گا، یعنی جلد نعمتوں کی طرف ان کو لایا جائے گا۔ اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی گھنے سائے میں اونچے اونچے بیڈز پہ اور ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جنت والوں کے لیے فوراً ان کا حساب کتاب کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اور اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جنتی اس منظر کو نہیں دیکھیں گے، یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کا حساب کتاب ان کے لیے اتنا مطلب وہ نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ بہت لمبا ٹائم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جلدی حساب کتاب کر کے ان کو فارغ کر دیں گے اور ان کو جنت کے منظر دکھائیں گے۔ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی، یعنی خوبصورت، بہت ہر طرح کی نعمت کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں
اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی، کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسی طرح دوسری حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، 70,000 لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ 70,000 لوگ اور جنت میں بغیر کسی حساب کے داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اس جیسے ہمیں کام کرنے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے۔ اور کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، یعنی ان کو الگ کر دیا جائے گا، گروپس میں بانٹ دیا جائے گا۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہیں گے، جہنمیوں سے بھی کہیں گے، سب سے کہیں گے میں نے بتا نہیں دیا تھا تمہیں کہ شیطان سے بچنا، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، یعنی میجورٹی کو گمراہ کر ڈالا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی عقل نہیں تھی؟ تھوڑا سا سوچتے سمجھتے نہیں تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے نا لگانے کے لیے، جو ہمیں لگانی چاہیے، لیکن ہم لگاتے دنیا کے کاموں میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہماری عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، ہم اس میں ذرا بھی لگانا نہیں چاہتے۔ اور یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی جو گواہی کے لیے لائیں گے۔ تو اس طرح ہم جو ہیں ہمارے باڈی پارٹس بولیں گے کہ کیا کیا ہم ان سے کام کیا کرتے تھے، نافرمانی کے کام کرتے تھے، یا دنیا میں ہی مشغول تھے، یا نمازیں پڑھتے تھے، یا ہم دین کے لیے نکلتے تھے، دائی بن کے نکلتے تھے، یا ہم کیا کرتے تھے، سب بولیں گے وہ۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھرے، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں، یعنی مٹا دیں، کہ نہ تو وہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی جس کو لمبی عمر ملتی ہے، کبھی اس نے غور کیا کہ وہ جوانی میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنا اٹریکشن ہوتا ہے، اور ایک الگ ہی نور ہوتا ہے، اور جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ تو کیا اس جو چینجز آتے ہیں، یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس پر وہ غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ تو شاعری سکھائی، نہ وہ ان کے شان شان ہیں۔ یعنی رسول اللہ کو کہتے تھے نا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ شاعر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، ان کو شاعری نہیں آتی تھی، نہ وہ اس کے شان شان ہے، رسول اللہ نے کبھی شاعری نہیں کی۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کریں جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں، اس قرآن کے ذریعے جو ہے حجت پوری کریں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے اور ہمارے کنٹرول میں کر دیے، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان کے مویشیوں سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ملتی ہے، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے؟ یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کریں گے؟ دودھ پیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، دودھ پینے کی دعا اس لیے سکھائی جاتی ہے۔ اور پھر کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مشروب پی رہے ہیں، طرح طرح کی ڈرنکس پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں ہمیں دے دی کھانے پینے کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں اس سے مدد ملے گی۔ کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ ایسا پاسبل ہے ہی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دے دے۔
حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ ان کی مدد کر سکیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالفت لشکر بنیں گے جسے قیامت کے دن ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا، یعنی اپوزٹ ہو جائیں گے. بجائے گواہی دینے کے وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم تو ان کی گواہی مانتے ہی نہیں، یعنی ہم ان کی عبادت نہیں مانتے. تو بالکل وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، مخالفت کریں گے. غرض اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، پریشان نہ کریں. یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں. اور کیا انسانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا انسان بن گیا. یعنی صرف ایک بوند تھی، صرف کچھ ڈراپس تھیں جس سے انسان کی شروعات ہوئی، اور پھر دیکھیں وہ ہٹا کٹا انسان بن گیا. کتنے سٹیپس بیچ میں آئے. ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھتا ہے. کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو ان کو تو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرزب درخت یعنی پیڑ سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ ہم آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، اس سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ آگ اس کا ٹیمپریچر اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کھانا پکا سکتے ہیں. ورنہ جہنم کی آگ تو ایسی ہے کہ اس میں انسان کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس سے، صرف وہ تباہ صرف وہ درد دینے کے لیے، تباہی کے لیے. اور یہاں کی آگ جو ہے اس سے انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اپنے سارے کام کرتا ہے. اچھا آج بھی دیکھیں کہ پہلے بھی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. آج بھی کچھ یہ عقیدہ ملتا ہے کہ اچھا مر کر جو ہے ایک ہی زندگی ہوگی. آج کیا ہوتا ہے، نہیں کئی جنم ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی زندگی ہے، جو ہے بس یہی ہے. تو یہ باتیں ان کو بتائیں، ان کو زمین کے اگزامپل دیں کہ کس طرح ہمارے سامنے جو ہے یہ زمین کام کر رہی ہے، کیسے اس میں سے گرینری نکل کر آ رہی ہے. کائنات کی نشانیاں ان کی تک دکھائیں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو سمجھایا جائے. بھلا جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا. سبحان اللہ. سورہ یاسین مکمل ہوئی. سورہ صافات یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے. صافات کہتے ہیں صف سے لائن بنانا. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. قسم ہے ان کی جو پر باندھ کر صف بناتے ہیں. اب یہاں پر یعنی اب اللہ تعالیٰ کا آپ کو انداز نظر آئے گا قسم کھانے کا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کو ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایک تو یہ کہ قسم کھانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ قسم کھائی ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں عربی کو اس میں بلاغت پیدا کرنے کے لیے، فورس پیدا کرنے کے لیے، فصاحت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ ایک عربی کا ایک طریقہ تھا، انداز تھا قسم کھانے کا. اور پھر جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہو اس کی امپورٹنس بتانے کا کہ وہ چیز معمولی نہیں ہے، اس پر غور کرو وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک یہ تو اس لیے قسم کھائی گئی، ایک تو چیزوں کی طرف دھیان دلوانے کے لیے کہ امپورٹنٹ کتنی ہے اس پر دھیان دو، اور دوسرا یہ کہ اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اس میں فورس پیدا کرنے کے لیے بات میں. تو اب یہاں پر جو سب سے پہلے قسم کھائی گئی ہے وہ کس کی؟ جو پر باندھ کر صف بناتے ہیں، لائن بناتے ہیں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے فرشتوں کی طرف. تو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے، یعنی لائن نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے سامنے ان کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح لائن بناتے ہیں، کس طرح صفے بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے یعنی ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی پہلی صفوں کو، پھر صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں.
جیسے مسجد میں ہوتے ہیں نا، اور آپ کو پتا ہوگا جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گیپ نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی حالت میں، بالکل منع ہے گیپ چھوڑنا، مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے. تو اسی طرح گیپ فل کرنے کو کہا گیا. تو لائن بنائیں، اور لائن پر، اور لائن فرشتے بھی بناتے ہیں، اور خاص پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے، اور وہ دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتا ہے، اور قیامت کے دن بھی لائن بنی ہوئی ہوں گی. پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. سب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، جو تمام آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں، یعنی ہر اینگل کا، ہر جگہ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان بنایا اور اس کو بھی خوبصورت بنا دیا، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. وہ اوپر والے کی یعنی جہان کی باتیں نہیں سن سکتے، آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے، اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے، اور انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کو آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا. البتہ اگر جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک شعلہ اس کے پیچھا کرتا ہے. اب ذرا یعنی یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ جن کی. پہلے جنات جو ہے آسمان کی طرف چلے جاتے تھے اور وہاں کی کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے پہلے آسمان کی طرف، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ چاروں طرف حفاظت کر دی، وہ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک، پروٹیکشن لگا دیا ان کے لیے. اب وہاں پر جانا اب منع ہو گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی ایک شعلہ آیا اوپر سے. تو رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب آتے ہیں، یعنی وہ جو ہے شعلہ آتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ٹوٹتا ہوا تارا، اور کچھ لوگ دعا مانگنے لگتے ہیں. تو ذرا دیکھیں ذرا کس چیز سے دعا مانگ رہے ہیں اور وہ کیا چیز ہوتی ہے. اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، یعنی ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات یعنی یونیورس اور اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا. اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور بھلا کیا ہمارے پیچھے باپ داداؤں کو بھی کہہ دو ہاں تم ذلیل بھی ہوں گے، بس بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک منظر دیکھ لیں گے، یعنی ایک آواز ہوگی سور کی اور پھر سب ہولناک منظر سامنے آئیں گے. وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب کتاب کا دن ہے. جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. فرشتوں سے کہا جائے گا گھیر لاؤ ان سب کو جہنمیوں نے جو ظلم کیا تھا. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس وقت جب سب اٹھیں گے، سب کو گھیر لے کر آؤ یہاں پر، یعنی سب کو اکٹھا کر کے لاؤ، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ اور ان سے کچھ پوچھا جائے گا کیوں تمہیں یہ کیا ہو گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. یعنی
اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے قیامت کے دن جب سر جھکائے ہوئے ہوں گے کہ آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے جیسے دنیا میں کرتے تھے نا، مخالفتوں میں، دوسروں کو پریشان کرنے میں، دوسروں کو طنز کرنے میں، مسلمانوں کو پریشان کرنے میں، رسول اللہ کو پریشان کرنے میں، آج نہیں کر رہے ایک دوسرے کی مدد، آج سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہو میرے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے، ماتحت اپنے بڑوں سے کہیں گے، یعنی جو چھوٹے تھے اپنے بڑوں سے کہیں گے تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے، یعنی اب الزاموں کی بوچھار شروع ہو گئی، یہاں پر دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے مخالفت میں، وہاں جا کر کیا کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھٹکے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، یعنی بڑے لوگ کیا کہیں گے، ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر، اصل بات تو یہ ہے کہ تم خود ہی سرکش تھے، اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم سب کو مزہ چکھنا ہے کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا تھا، ہم خود بہکے ہوئے تھے، غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑ دکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے، یعنی رسول اللہ سے کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ کو شاعر کہتے تھے اور کہتے تھے ان کی باتوں میں آپ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے، انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی یعنی ان کو سچ بتایا، چنانچہ ان سے کہا جائے گا تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، البتہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں، نعمتوں بھرے باغات میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی، وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہمیں اونچی اونچی جگہ پسند آتی ہے نا، بیڈ پہ بیٹھنا پسند آتا ہے، ہل اسٹیشن پہ جانا پسند آتا ہے، اونچی اونچی جگہوں پر جانا پسند آتا ہے، وہاں پر بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اونچی اونچی جگہوں پر بٹھائیں گے ان کو، آمنے سامنے بالکل بادشاہوں کی طرح وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے، یعنی چکر لگا رہے ہوں گے، ڈرنکس ان کے لیے طرح طرح کے ڈرنکس جو سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت، نہ تو اس میں سر خمار ہوگا یعنی سر گھومے گا، نہ ان کی عقل بہکے گی، یعنی وہ ایسی شراب نہیں ہوگی جو یہاں پر جو ڈرنک ہوتی ہے نا، شراب ہوتی ہے اور اس سے سر نشے چڑھنے لگتے ہیں، وہاں پر وہ پینے کی چیز ہوگی اور بہت اچھی ہوگی جس سے پینے کے بعد آدمی اور زیادہ خوش ہو جائے گا اندر سے، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مسکور ہوں گی، یعنی حور ہوں گی، وہاں پر بیویاں ہوں گی اور آپس میں اور وہ اپنے شوہروں سے محبت کریں گی اور ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے گرد اور غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں، پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے، یعنی آپس میں پھر وہ باتیں بھی کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، یعنی دنیا کی باتیں یاد آئیں گی اب انہیں، میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہو، کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں میں تبدیل ہو جائیں گے تو وہ کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو، پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آئے گا، وہ جنتی اس سے کہے گا اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے اور اگر میرے پروردگار کا فضل نہ ہوتا تو تم لوگوں کے ساتھ میں بھی دھر لیا جاتا، پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی، یعنی اب دیکھیں ذرا دنیا میں جو دوست تھے اب وہ یعنی جو لوگ تھے وہاں پر بھی وہ نظر آ جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں گے، باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو دیکھو کیسے ہمیں لوگ بہکاتے تھے، ذرا ہم تمہیں ملوائیں ان سے جو ہمیں دین کے معاملے میں بہکاتے تھے،
آج بھی جیسے کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے نہیں چھوڑو یہ قرآن، کیا کرو گے، بعد بہت لمبی زندگی ہے، بڑھاپے میں دیکھنا قرآن کو پڑھنا، یا بڑھاپے میں کلاسز جوائن کر لینا، یا اور بڑی عمر میں کر لینا، پہلے اپنی یہ والی اسٹڈیز پوری کر لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بس یہی بھول ہو جاتی ہے۔ کسی کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں پر کن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو کسی کی باتوں میں نہیں آتے تھے، لوگ انہیں بہکاتے تھے، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں جھانک کر اپنے ساتھی سے کہ تو مجھے بہکاتا تھا نا، دیکھ میں تیری باتوں میں نہیں آیا، اللہ نے رحم کیا اور میں جنت میں ہوں، ورنہ تو تیرے ساتھ ہوتا یہاں پر۔ تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنی عقل لگانی چاہیے، اور قرآن سے تو جو دور کرے بالکل بھی دور نہیں ہونا۔ یہ تو اپنے اوپر بات فرض کر لیں کہ قرآن کا علم تو ہر حال میں حاصل کرنا ہے، ورنہ تو زندگی بھی ہماری خراب ہے اور آخرت بھی ہماری خراب ہے۔ اور پھر دیکھیں، جب وہ دیکھ لے گا نا جہنمی کو بیچوں بیچ، تو اپنے جنتی سے پوچھے گا، ساتھی سے پوچھے گا جو جنت میں ساتھی تھا، کہ اب موت نہیں آئے گی نا؟ یعنی اتنا خوش ہوگا موت نہیں آئے گی نا؟ اب پھر کیا کہے گا سوائے اس موت کی جو ہمیں پہلے آ چکی، اور اب کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا نا؟ یعنی اس طرح کی باتیں کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے، اور اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس جیسی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عمل کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری کے مانند ہے۔ کستوری ہوتی ہے نا فریگننس، اگر تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کا اگر تجھے اس کا کالک بھی نہ لگے تو تجھے اس کا دھواں ضرور ملے گا۔ تو نیک ساتھی خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، نیک ساتھیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو جنت میں بھی وہاں پر ساتھ ہوں گے، اور دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، باتیں بھی کریں گے، اور جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ اور ان کی مثال کیسی بتائیے؟ جیسے خوشبو والا ہوتا ہے جو خوشبو بیچتا ہے، اگر خوشبو نہ بھی لے تو مہک تو آتی ہے نا اس کے اندر سے۔ تو اسی طرح ان کے اثرات ہمارے اوپر اثر کرتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کے پاس اگر ہم بیٹھتے ہیں نا، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان کے تقوی کے لیول کو دیکھ کر، ان کے حوصلوں کو دیکھ کر، ان کے جذبات کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کچھ نہ بھی دیں لیکن انہیں دیکھ کر ہی ایک الگ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا پیڑ؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جنت میں اتنی ساری چیزیں بتانے کے بعد یہ اچھا ہے یا وہ زقوم کا پیڑ؟ زقوم کا کون سا پیڑ؟ جو جہنمیوں کی غذا ہوگی، کانٹے دار کڑوا پھل، جس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی کڑوی ہو جائے، تلخ، اتنا کڑوا ایک بوند اس کی۔ ہم نے اس دوزخ کو، ہم نے اس درخت کو یعنی اس پیڑ کو، کون سا؟ زقوم کا، ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اور اس کا خوشہ ایسا جیسے شیطانوں کے سر۔ چنانچہ دوزخی لوگ اس میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا امیزہ ملے گا، پھر وہ لوٹیں گے اور اسی طرح دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ اور انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے تھے۔ اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے۔ اب دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، البتہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے وہ محفوظ رہے۔ اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں، کوئی بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اور ان کے گھرانوں کو شدید قرب سے نجات دی تھی، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، نوح علیہ السلام کو شدید پریشانیوں سے نجات دی تھی، یا اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے نجات دے دے، تو بھی مجھے میری تکلیفیں دور کر دے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں، جیسے نوح نے پکارا، میں نے نوح کی پکار سنی، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے قرب سے نجات دی، بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسلوں کو، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا، یعنی جو نیک لوگ تھے ان کو ہی باقی رکھا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کر دی
کہ وہ کہا کریں گے سلام ہو نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور انہی کے طریقوں پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے، قلب سلیم لے کر آئے۔ کون سا دل؟ قلب سلیم، صاف ستھرا دل جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یقین بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، انسان جتنا زیادہ یقین کرے گا نا اتنا زیادہ عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کون سا دل بننا ہے؟ ہمارا دل قلب سلیم ہو، جو آخرت کے بارے میں شک نہ کرے، جزا اور سزا کے بارے میں شک نہ کرے، صرف عمل کرے، اللہ کے ہر حکم پر کیا کہے؟ لبیک کہہ دے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے موٹے خداؤں کی، یعنی جو جھوٹ موٹ تم نے بنا رکھے ہیں ان کی، تو پھر جو ذات سارے جہان کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ پیٹ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ یعنی اس وقت کی بات ہے جب سارے کے سارے اپنے ایک میلے میں، یعنی جو ان کا یادگار دن ہوتا تھا، وہاں چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرنا تھا؟ بتوں کے پیچھے سے توڑنا تھا، تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئے، اور کیا کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ایک تو شرک کرتے دیکھ کر انبیاء کرام کی طبیعت ٹھیک لگتی بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس حساب سے ان کی طبیعت ٹھیک نہ لگ رہی ہو، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، میں نہیں چل سکتا تمہارے ساتھ، مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اور اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ پوری طاقت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے، اور اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوچھتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، یعنی جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے سزا کیا دی؟ بہت بڑا الاؤ تیار کیا جو مہینے میں جا کر تیار ہوا تھا، اور دور سے ابراہیم علیہ السلام کو جس کی لپٹیں اتنی تھی کہ آسمان تک پہنچ رہی تھی، پرندہ تک نہیں جاتا تھا اوپر، وہاں انہیں زور سے پھینکا گیا دور سے۔ اور اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک بری چال چلی، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ کنہیں؟ ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچا دکھا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا نارن کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ پھر اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اس کے بعد حکم ہو گیا ہجرت کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی ہجرت تھی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی گئی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر ہجرت کی، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر والے چھوڑے، سب کو چھوڑ دیا، صرف کس کے خاطر؟ اللہ کے خاطر۔ اور کیا کہا کہ وہی اب مجھے راستہ دکھائے گا۔ میرے پروردگار مجھے، اب وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دیجئے جو نیک لوگوں میں سے ہو، ربی حبلی من الصالحین، یعنی جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ اور پھر جب وہ لڑکا، ہاں، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ کون سے لڑکے کی؟ سمجھدار لڑکے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام کے طور پر بھی دیا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر کئی آزمائش کا سامنا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا؟ ان کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال اور اپنے مال سے جہاد کرے۔ پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے، یعنی لوگ اس سے پریشان نہیں ہوتے، اور جو اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ پھر ایسے ہی یہ سب نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام نکل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، یعنی جب بیٹا بڑا ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔
اچھا، جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے نا وہ وحی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے رسول اللہ کو خواب آیا تھا کہ رسول اللہ عمرہ کر رہے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ پھر گئے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے. صلح حدیبیہ پہ روک دیا گیا. تو جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ معمولی خواب نہیں ہوتے، وہ وحی ہوتے ہیں اور ان کو وہ کرنے ہوتے ہیں. تو لگاتار یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، 2-3 دن تک یہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیں، بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی ہے اور اتنی چہیتی اولاد، ایک تو چھوڑ کر بھی آ گئے تھے، پھر وہ اولاد انہیں واپس ملی، اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. یعنی مشورہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے. بیٹے نے کہا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. الحمدللہ. کتنا کیا لڑکے ان کا بیٹا دیکھیں کتنا فرما بردار، کتنی فرما بردار اولاد. یہ نہیں کہہ رہی ایک تو آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور پھر اب آپ اتنے سالوں بعد ملے تو اب مجھے ذبح کر دیں گے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تربیت ان کی والدہ نے، ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی کس طرح تربیت کی تھی کہ وہ اپنے ابا جان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، وہ کچھ نیگیٹو بات منہ سے نہیں نکال رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ وہ کریے. کتنے فرما بردار تھے اور کتنے نیک تھے. تو ایسے ہی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، جو فرما بردار بنے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والی بنے. آج تو ہماری اولادیں نمازیں نہیں پڑھتی 5 وقت کی. ہاں، اگر وہ جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، یہ معمولی یہ والی باتیں ہوں تو ہم سوچتے ہیں ہماری اولاد بڑی اچھی ہے. ہماری اولاد جو ہے نا اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ہی نہیں پڑھ رہے. سب سے بڑا جرم تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نمازوں کا پابند نہیں بنا رہے، قرآن کا علم ہم انہیں نہیں دے رہے، اور پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں. اس کا حساب کتاب تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہی ہوگا کہ کس نے کیسی تربیت کی. اب دیکھیں ذرا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر ان کے بچے کو بچا لیا. یعنی انہوں نے گرا بھی دیا. اب وہ ذبح کرنے لگے تھے، جیسی چھری چلانے لگے ان کو ایک دم اللہ تعالیٰ نے روک لیا. بس یہی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کتنا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ان کی جگہ ایک دمبے کی قربانی دے دی. اور پھر یہی سنت اب چلتی آ رہی ہے، قیامت تک یہی چلتی آئے گی. قربانی جو ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں کرتے ہیں. اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، یہ وہ اور کہ وہ یہ کہا کریں، سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے اور نبی ہوں گے. ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی، اسحاق پر بھی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. کہ اللہ نے اتنی نیک اولادوں سے نوازا، نسلوں میں خیر پھیلا دی ان کی. تو ہماری نیکی جو ہے نا ہماری نسلوں تک پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے، صالح عمل کرنے والا بنائے کہ ہماری نسلوں تک میں خیر پہنچے. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا تھا، اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے قرب سے نجات دی تھی، ایک بڑی مصیبت سے نجات دی تھی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے. اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل کلیئر تھی، واضح تھی، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کر دی کہ وہ یہ کہا کریں، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو؟ الیاس علیہ السلام ایک نبی تھے، اور وہ ان کو بھی جو ہے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. اور ان کو وہ جو ان کی قوم بھی شرک کرتی تھی اور ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا بال نام کا، اس سے وہ مانگا کرتے تھے، اس کے سامنے پوچھتے تھے. اور وہی کہہ رہے ہیں کہ تم بال نامی بت کو پوچھتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی، اور جو پہلے گزر چکے ہیں.
پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے کہ وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، البتہ اللہ کے چنے ہوئے بندے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے، ہم نے ان میں یہ روایت قائم کر دی کہ وہ یہ کہا کریں، سلام ہو الیاسین پر۔ کہا جاتا ہے یہ الیاسین بھی یہی ہے، الیاس علیہ السلام کا نام۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے روایتیں قائم کر دی۔ اور ہم سلام بھیجتے بھی ہیں نا تمام رسولوں پر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور پورا جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ تمام رسولوں پر سلام بھیجنا ہی ہوتا ہے۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، کون؟ ان کی بیوی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا، اور اے اہل مکہ، تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح ہوتے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں؟ یعنی مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم دیکھتے ہو ساری بستیوں کو، عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے تو، یا ہمارے اوپر عذاب آ جائے تو؟ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قرہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرے میں مغلوب ہوئے۔ یہ واقعہ پہلے گزر چکا نا، جب بتایا تھا کہ وہ اپنی قوم سے پریشان ہو کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، قوم جب ان کی بات نہیں مان رہی تھی اور ان کو جھٹلا رہی تھی، تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور کیا کہا کہ اب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور پھر وہاں بھاگ کر وہ کہاں چلے گئے؟ کشتی کی اچھا، ان کو نینوا کے شہر کی طرف، عراق کا ایک شہر ہے نینوا، وہاں پر بھیجا گیا تھا، تو لوگوں کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب وہ قوم ان کی بات نہیں مان رہی تھی، تو وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے اور کشتی کی طرف چلے، تو کشتی ہلنے لگی، ڈگمگانے لگی، جب بیچوں بیچ پہنچی تو وہ لوگ قرہ اندازی کرتے تھے، پرچیاں ڈالتے تھے، تو اس پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام آیا، 3 مرتبہ ان کا نام آیا، کئی مرتبہ آیا، تو انہوں نے کیا کرا، یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا، بجائے سب ڈوبتے ان کو لگا ایک ہی ڈوب جائے، تو اب پھر وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، مچھلی بیٹھی ہوئی تھی ان کے انتظار میں، اور پھر وہ مچھلی ان کو بالکل تہہ میں لے کر پہنچ گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ قرہ اندازی میں شریک ہوئے تو قرے میں مغلوب ہو گئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یعنی دعا کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی قیامت تک رہتے اگر وہ تسبیح نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تسبیح ہر مصیبت سے نجات دیتی ہے، ہر اینزائٹی سے، ہر پریشانی سے، ہر اسٹریس سے تسبیح ہمیں نجات دیتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے ہی خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے وقت نیک عمال کی وجہ سے ان کو یاد رکھا، اور وہ تسبیح کر کے لا الہ الا انت سبحانہ لگاتار تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ ذرا سوچے نا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اب کیا سچویشن تھی اندر، کیسے رہ رہے تھے اندر، بالکل مردہ ہو چکے تھے، مردے جیسی حالت ہو گئی تھی ان کی۔ مچھلی کے پیٹ میں اتنے ایسڈ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ان کی کھال اسکن تک بھی ان کی جل گئی تھی، بالکل سوکھ گئے تھے اور بالکل بدحال ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن تک وہیں رہتے، پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، یعنی اب جب اللہ تعالیٰ نے دعا سنی تو ایک کھلے میدان پر مچھلی نے ان کو لا کر ڈال دیا اور ان کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پیڑ اگا دیا، درخت اگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کدو کا پیڑ تھا، کدو کا درخت تھا، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یعنی پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے، بالکل اسکن پرابلم بھی دور ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئے، بستی والے انہیں ڈھونڈ رہے تھے، پھر وہ بستی والوں کو وہ مل گئے اور بستی والوں نے ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب خوشحالی دی، پھر وہ ایمان لے آئے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو، کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے؟ یا پھر جب ہم فرشتوں کو عورت بنا رہے تھے کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو کہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، اور اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں، یہ لوگ تو یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔
یعنی ہمیں نہیں پتا فرشتے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں یا کون سی مخلوق ہے، یہ تو ان کی بیکار کی باتیں تھی جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب، اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ بنا رکھا ہے، استغفر اللہ۔ یعنی وہ انہوں نے جنات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبی رشتہ بنا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جنات جو فیمیل ہوتی ہیں ان کے ساتھ رشتہ قائم کیا تو وہ بیٹیاں پیدا ہو، وہ فرشتے پیدا ہوئے، بیٹیاں۔ تو یہ انہوں نے اتنی من گھڑت باتیں بنا رکھی تھی، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو یہ باتیں بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ البتہ اللہ کے چنے ہوئے بندے محفوظ رہیں گے، کیونکہ تم اور جن کی تم سب عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام ہے، اور ہم تو اللہ کی اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں، لائن بنا کر کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتے۔ پھر بھی انہوں نے کفر کیا، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا، اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں، یہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ضرور ان کی مدد کی جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہیں گے۔ یعنی اللہ کے لشکر کون ہیں؟ اللہ کے لشکر نیک لوگ ہیں، اللہ کے لشکر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور وہی غالب رہیں گے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، جلد ہی یہ خود بھی دیکھ لیں گے بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری ہوگی۔ عذاب جب صحن تک آ جاتا ہے تو وہ بہت برا عذاب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو دوسروں کے ذریعے پھر عذاب پہنچتا ہے اور وہ گھروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تمہارا رب، تمہارا پروردگار عزت کا مالک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی دعا پڑھتے ہیں نا ہم؟ کیا ہے یہ؟ تمہارا پروردگار عزت کا مالک، ان سب باتوں سے پاک جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ ابھی پیچھے آ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے روایت قائم کر دی کہ سلام بھیجیں نوح پر، سلام بھیجیں ابراہیم پر، سب پیغمبروں پر، تو یہاں پر مرسلین آ گیا، ہم سب پیغمبروں پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے مجلس جب ختم ہو، کوئی بھی مجلس، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اینڈ میں، تاکہ اس میں جو بھی کوتاہی ہو گئی ہو، جو بھی ہمارے سے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور اس مجلس کو اپنی رحمت میں لے لیں۔ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ اب سورہ صاد۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ اب یہاں پر قرآن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نصیحت سے بھرا ہوا، تو اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ قرآن چھوڑ دے تو پھر اس کا کیا ہو؟ کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اپنے لیے اپنایا ہے کہ بڑائی کے گھمنڈ میں اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو کر، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، یعنی رسول اللہ پر تعجب کرتے تھے، انہی میں سے ایک نبی آ گیا۔ اور کافروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی ہمارے سارے معبودوں کو ریجیکٹ کر دیا اور کیا کہا بس ایک ہی خدا کو مانو۔ تو یہ بات انہیں بڑی عجیب لگتی تھی، اتنے ساروں کو چھوڑ کر ایک ہی کو مان لیں۔ اور ان کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔
اور ہم نے تو یہ بات پچھلے دن میں کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں، یہ تو من گھڑت بات ہے۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اس شخص پر نازل ہو گئی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اب یہ میری نصیحت کے بارے میں شک کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں۔ ابھی عذاب آئے گا، عذاب کا مزہ تو چکھا ہی نہیں۔ تمہارا رب جو بڑا جو بڑا داتا ہے، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یا پھر آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت اس کے قبضے میں ہے؟ پھر تو چاہیے کہ یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان پر چڑھ جائیں رسیاں تان کر۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالفت گروہ کا ایک لشکر ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا، یعنی یہیں پر ہار جائیں گے۔ صرف یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف یہ لوگ کانٹرڈکشن نکالتے ہیں، صرف یہ بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں۔ کچھ نہیں ہوگا، ان کی بحث سب بیکار ہے، یہ جو ہے ہار جائیں گے آخر میں۔ اس لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتے ہیں، ہونے دیا کریں، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور پھر اپنے نیک عمل کریں اور دائی بن جائیں۔ پھر دیکھیں یہ سب باتیں تو، یہ اسلام کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈا ہوتے ہیں، اس سے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایقا والوں نے بھی، وہ تھے مخالفت گروہ کے لوگ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی گیپ نہیں ہوگا، یعنی جب عذاب آئے گا ایک دم آ جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی جلدی دے دو۔ استغفر اللہ، یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ روزے قیامت سے پہلے ہی ہمیں دے دو بھلائی، ہمیں وہاں نہیں چاہیے، ہمیں یہیں دے دو۔ اے پیغمبر، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے، اور وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ کہ ان کی اذیتوں پر، ان کی پریشانیوں پر صبر کرو۔ اور صبر دیکھو داؤد علیہ السلام سے، کہ داؤد علیہ السلام میں کتنا صبر تھا، کتنے شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا بھی تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر خوب تسبیح کیا کرتے تھے، خوب ذکر کیا کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت آواز تھی ان کی، داؤد علیہ السلام کی، سب مل کر جھوم اٹھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا، اور انہیں دانائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنایا تھا، اور انہیں حکمت دی تھی، اور انہیں فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنا سکھایا تھا، بادشاہ تھے نا، اور فیصلہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور کیا تمہیں اس مقدمے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس چلے آئے تھے؟ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی ایک ڈیسیژن پاور کی طرف دھیان دلوا رہے ہیں کہ دیکھو ایک مقدمہ آیا تھا ان کے پاس، یعنی اچانک سے ان کی عبادت گاہ میں، یعنی وہ ایک عبادت کا دن ان کے لیے مقرر تھا ایک، اب وہ عبادت کر رہے تھے اور اچانک سے پھلانگ کر دو آدمی آئے ان کے اوپر، وہاں پر آ کر کود گئے۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو داؤد علیہ السلام نے ان سے گھبرا گئے، یعنی تھوڑا سا گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑنے کے دو فریق ہیں، یعنی ہم ایک جھگڑے کے دو گروپس ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے، اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے یہ زور بیان سے مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ داؤد علیہ السلام گھبرائے نہیں، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اچانک سے دو آدمی آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا بھاگو بھاگو یہاں سے،
کون آ گیا تمہیں، سیکیورٹی دیکھو میرے کمرے میں کون آیا، لے کر چلو ان کو باہر نکالو، ایسا نہیں کہا، بلکہ ان میں صبر دیکھے، انہوں نے صبر سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو میرے پاس. اب وہ وہیں پر اپنا مقدمہ سنانے لگے اور وہیں پر ہی داؤد علیہ السلام ان کا فیصلہ کرنے لگے. جبکہ اتنے بڑے بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام، اور اتنے بڑے اور نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور وہیں پر فیصلہ کر رہے ہیں. یہ تھا داؤد علیہ السلام کا صبر. یہ ہے ہمارے لیے آزمائش. ہم ذرا سوچیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور میرا بچہ آ جائے فوراً اور میری نماز خراب کرنے لگے تو کیا رویہ ہوتا ہے. اس کا تو یہی کام رہ گیا. جب بھی میں عبادت کرنے کھڑی ہوتی ہوں بس آ جاتا ہے پریشان کرنے کے لیے. صبر سے کام لیں. اس وقت بھی داؤد علیہ السلام نے بھی صبر سے کام لیا. اب دو لوگ تھے، ایک کے پاس 99 جانور تھے، دمبی تھی، ایک کے پاس ایک تھی، اور جس کے پاس 99 تھی وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا اپنی ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 ہو جائے گی. تو وہ وہی مقدمہ لے کر آیا تھا کہ میرے پاس ایک ہی ہے، وہ بھی یہ مانگ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے میرے اوپر. تو پھر اس پر کیا کہا داؤد علیہ السلام نے کہ وہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے کہ تم سے ایک دم بھی تمہاری مانگ رہا ہے. اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یعنی جو لوگ مل کر کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، سوائے ایمان والوں کے، سوائے نیک لوگوں کے، اور وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اگر مل کر کام کر رہے ہوں، ہم اگر ساتھ کام کر رہے ہوں تو ہم کیسے کام کریں؟ ہم جو ہیں پھر ہمیں ظلم کے ساتھ کام نہیں کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتے ہوئے کام کرنا ہے، مل کر کام کرنا ہے. اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی. یہ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو مقدمہ کیا تھا صرف ایک کی بات سنی، ایک کی بات سنی، دوسرے گروپ کی بات نہیں سنی. اور انہوں نے فیصلہ کرا اور ان کو فوراً ریئلائز ہوا کہ میں نے دوسرے کی تو بات ہی نہیں سنی، فیصلہ کر دیا. تو اس پر انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور ان کو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش لی تھی، اور فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی. اور کہا جاتا تھا کہ اپنی کوئی اس مقدمے کو دیکھ کر ان کو اپنی کوئی بات یاد آ گئی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. بہرحال انہوں نے فوراً رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے. چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معاف کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور وہ بہترین ٹھکانہ. اور اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی. کون بھٹکا دیں گی؟ ہماری خواہشات، نفسانی خواہشات ہمیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گی. یقین رکھو جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا. اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا. یہ تو ان کا گمان ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے. چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے راستوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ یعنی نیک لوگ ایسے راستوں کے برابر ہو جائیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، برے ہیں؟ یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا متقین فجار کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اے پیغمبر، یہ تو ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں. یہ دیکھیں ذرا انڈر لائن بھی ہوئی ہوئی یہ آیت. یہ کیوں نازل کیا ہے قرآن؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں. نصیحت کے لیے آئی ہے، یہ غور اور فکر کرنے کے لیے آئی ہے یہ کتاب. یہ نہیں کہ صرف ریڈنگ کر لی، بس ریڈنگ کرتے گئے اور بس بند کر کے رکھ دی. نہیں، ہر آیت پڑھیں، ہر آیت پر جو ہے غور اور فکر کرتے ہوئے چلیں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے. اور وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت میں اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے. یعنی میں نے جو یہ دولت کی محبت مجھے جو ہے وہ صرف اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے ہے. یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے. یعنی اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے جہاد کے لیے جو جو جہاد کے مقصد سے گھوڑے جاتے تھے وہ لائے گئے. بہت عمدہ قسم کے گھوڑے تھے، اور وہ اس گھوڑے پر کیا جاتا ہے ہاتھ پھیرنے لگے، اور یعنی اس کو دیکھنے لگے گھوڑوں کو.
اور گھوڑوں کو دیکھنے لگے اور پھر وہ دور اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنے لگے اس پر بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یعنی یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے. ذرا مانے میرے پاس اگر گاڑی ہے، ظاہر ہے اچھی تو لگے گی گاڑی، لیکن اگر وہی گاڑی مجھے اس لیے پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، میں اس میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے کام بھی کر سکوں، اپنے کام بھی کر سکوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر گزار بن جاؤں، تو اس کا الگ ہی بات ہوتی ہے نا. تو ایسے ان کے گھوڑے تھے یہاں تک کہ وہ اونٹ میں چھپ گئے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دور چلے گئے، ان کو جب تک وہ شکر گزار بنتے رہے، شکر کرتے رہے جب تک کہ وہ ایک اونٹ میں نہ چھپ گئے، یعنی دکھنا بند نہیں ہو گئے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور وہ اپنے اوٹ میں چلے گئے، اپنے شیڈ میں چلے گئے، جو بھی ہے بہرحال وہ اوٹ میں چھپ گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں اور اس پر انہوں نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ. چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. کس پر؟ گھوڑوں پر. اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر اور برکت رکھ دی گئی اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے. اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تانت کسی نہ ہو، نہ تو زیادہ باریک ہو جو انہیں چبھے. تو اس لیے جو نا گھوڑوں میں برکت ہوتی ہے. گھوڑے جب ہم ہمارے پاس ہوں تو ان پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، ان کی گردنوں پر، ان کے منہ پر، ان کی پنڈلیوں پر، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے پھیرا. وہ دعائیں کرتے ہیں. گھوڑے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی. گھوڑے جب ہوتے ہیں تو برکتیں بھی ہوتی ہیں ساتھ میں. ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے. یعنی یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اور وہ کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ، تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کو بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا ہو، تو مجھے اس کے یہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل اور عیال میں سے بنا دے. یعنی دعائیں کرتا ہے گھوڑا بھی کہ مجھے ایسا مالک دے. اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش بھی کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش لی تھی اور ایسا بیٹا دیا تھا جو پورا نہیں تھا، ہینڈی کیپ تھا، یا ایسا بیٹا دیا تھا جو نافرمان تھا. بہرحال ایک اس میں بھی بیٹے کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آزمائش لی گئی سلیمان علیہ السلام کی. وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے بخشش فرما دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت دیجئے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو. بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے، یعنی جو اتنی وہاب ہے، انت الوہاب ہے، دینے عطا کرنے والی ہے. یعنی انہوں نے خاص طور سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسی سلطنت مجھے دو، ایسی بادشاہت دو جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. کیونکہ وہ تو نبی تھے، انہوں نے اپنی بادشاہت کا مس یوز نہیں کیا، انہوں نے جو ہے ظلم نہیں کیا، انہوں نے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے کام کیے اور زیادہ دین کو پھیلایا. لیکن اگر ایسی بادشاہت کسی اور کے پاس آ جاتی یا ان کے بیٹے کے پاس آ جاتی یا کسی ایسے انسان کے پاس آ جاتی تو کیا ہوتا؟ ظلم کرتا، فساد پھیلاتا. بہرحال ان کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کی. ایسی بادشاہت کسی نبی اور کسی پیغمبر کو پہنچی بھی نہیں، ملی بھی نہیں. چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے جن میں وہ ہر طرح کے مار اور غوطہ خور تھے، اور کچھ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں. یعنی جو شریر جنات تھے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیے، جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے، سرکشی پھیلاتے تھے، فساد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور کہا یا تو باندھ کے رکھو یا چھوڑ دو، یا ان کے کچھ بھی کرو، ان کے ساتھ تمہارا اپنا اختیار ہے، یہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی اس پر. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس سے خاص تقرب حاصل ہے اور وہ بہترین ٹھکانہ. اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کرو. یعنی اب پیچھے ذرا بیک میں جائیں، رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
ہمارے تم مشرکین مکہ جو اذیتیں دے رہے ہیں، پریشانیاں دے رہے ہیں، اس پر غم مت کرو، داؤد کو یاد کرو، کتنے صابر تھے وہ، ہے نا، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی، ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ پھر دوسری آزمائش کس کی لی؟ ایوب علیہ السلام کی۔ ان کا بھی صبر ایک اعلیٰ ترین مثال، بہترین مثال ہے ان کے صبر کی، کہ جب ہمیں صبر نہ ہو رہا ہو نا، ہمیں کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہم کیا کریں؟ ان کو یاد کر لیں، ایوب علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ ان کو لگاتار 18 سال تک یہ بیماری تھی، فزیکل النس ان کو ہو گئی تھی، اور ان کو اسکن ڈیسیز ہو گئی تھی، کوہڑ جیسی بیماری، بڑے بڑے پھوڑے نکل پڑے تھے، اور اس میں سے پانی بھی رستا تھا، تھوڑے کہا جاتا ہے کہ کیڑے بھی ہو گئے تھے، یعنی بہت شدید دوسروں کو پھیلنے والی بیماری۔ سب نے ان کو دھیرے دھیرے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹوں نے چھوڑ دیا، مال چلا گیا، پہلے بیٹے چلے گئے، اولادیں چلی گئیں، اور بس ان کو باہر ڈال دیا، جنگل میں چلے گئے وہ، اور پھر بیوی تھی ساتھ میں، بس اسی اذیت میں 18 سال تک جوجتے رہے، یعنی کم نہیں ہوتی یہ پریشانی، یعنی یہ سال کم نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بندے کو یاد کرو، ایوب کو، جو صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا تھا، شیطان مجھے اور شیطان مجھے دکھ اور آزار میں لگا گیا ہے، یعنی مجھے شیطان کی وجہ سے تکلیف پہنچ گئی ہے، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، یعنی شیطان کی وجہ سے مجھے یہ لگ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جنات کے عمل دخل کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں، اس لیے بیماریوں میں نا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہیے، اور طب کے بھی علاج دیکھنے چاہیے، طب نبی کے۔ ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مار لو، یعنی 18 سال بعد جب اللہ تعالیٰ کو ان کی بیماری دور کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار لو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی، اسکن ڈیسیز ہو تو پانی فائدہ دیتا ہے، اسکن ڈیسیز دور ہوتی ہے پانی سے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کیے، اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو، اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت۔ اور ہم نے ان سے بھی یہ بھی کہا تھا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا بنا لو، اور اس سے مار دو، اور اپنی قسم پوری کرو۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی پر کسی بات پر غصہ آ گیا تھا، تو ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ غصے میں قسم کھا لی تھی کہ میں نظر مان لی تھی کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب کیا ہو، اب وہ 100 کوڑے لگا دے تو ظلم ہوتا، اب انہیں پچھتاوا بھی ہوا بعد میں کہ یہ تو میں نے غلط قسم کھا لی، ریئلائز ہوا، اب قسم بھی پوری کرنی تھی، نظر بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مشورہ دیا، اور وہ کیا کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا بنا لو، اور اس سے مارو، اور اپنی قسم مت توڑو، یعنی اپنی قسم پوری کرو۔ اسے ہلا کہتے ہیں۔ ہلا کیا ہوتا ہے؟ ہلا کرائم پر نہیں ہوتا کہ کسی نے کرائم کیا ہو، اس کو چوری کی ہو، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے ہم کچھ اور کر لیں، یہ تو کرائم ہو گیا۔ بلکہ یہ قسم کی بات ہو گئی کہ اگر ہم کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے ہیں جس پر کسی پر ظلم ہو رہا ہو۔ اب دیکھیں نا، ان کی بیوی پر ظلم ہو رہا تھا، اب انہوں نے غصے میں قسم کھا لی، اگر وہ 100 کوڑے مارتے تو کیا ہوتا، بیوی پر ظلم ہو جاتا، تو قسم بھی پوری کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس طرح کام کیا جائے کہ اپنی قسم مت توڑو، تاکہ ایک مٹھا لے لو تنکوں کا، بس ایک مٹھا مار لو، اور اب تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، اور وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے، یعنی وہ بھی اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اور زیادہ نوازا۔ یہ ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، تو اگر ہم اس میں آزمائش میں کھرے اترتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے زیادہ نوازتے ہیں۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والوں، ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے، یعنی نیک عمل کرنے والے اور ہاتھ اور آنکھیں ایسی رکھتے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چنا تھا، جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی۔ اور حقیقت یہ ہے ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، یعنی یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اور یقین جانو، جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں، آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آتی ہے، یعنی ہمیشہ بسنے کے لیے جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگا رہے ہوں گے۔ یعنی جنت کے بتائے جاتے ہیں 8 دروازے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہیمیر میں، یا مکہ اور بصرہ میں، یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا، یعنی ایک جگہ بتا دی اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں، ایک ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا۔ اور ان جنتوں کے دروازوں کے نام بھی آتے ہیں، جیسے کہ کوئی باب الصلاح ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الصدقہ ہے نا، تو جن کی جو اسپیشلٹی ہوگی اسی دروازوں سے وہ نکلیں گے۔ اور جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوائیں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مسکور ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ لیا جائے گا۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر ان کا بدترین بستر بنے گی۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں گے، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ اور جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے، یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے، نہیں بلکہ پھٹکار ہو تم پر، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب یہی بدترین جگہ ہے اور جس میں ہمیں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے سامنے لایا ہے اسے دوزخ کا دگنا عذاب دیجیے۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کون؟ کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا؟ انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے، یعنی اب وہ نا جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے نا، تو وہ کہیں گے ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم دنیا میں جن کا مذاق بناتے تھے، جو جن کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، یعنی جنتی لوگ، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے جن کا ہم دنیا میں مذاق بناتے تھے۔ یقیناً دو زخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اے پیغمبر، کہہ دو میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے، جو تمام آسمان اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم لوگ منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں، یعنی رسول اللہ سے کیا کہا جا رہا ہے، ان سے کہہ دو مجھے چھپی ہوئی باتوں کا علم نہیں۔ جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے، میرے پاس وہی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا بن جاؤں۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں غارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے شامل ہو گیا۔ اللہ نے کہا، ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا، یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور اس کو گارے سے پیدا کیا، یعنی اپنے آپ کو بہتر بتایا، کمپیریزن کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا، میرے پروردگار، پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دیجئے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا جنہیں مہلت دی جائے گی، یعنی قیامت تک اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن ایک مقرر وقت کے دن تک۔ وہ کہنے لگا، بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، تو پھر سچی بات یہ ہے کہ میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، یعنی جو تجھے فالو کریں گے، تیری بات مانیں گے۔ قرآن کا یہ انداز دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ عالم بالا کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت ہماری روحیں موجود تھیں، روحوں کے سامنے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ اشارے کر کے کہہ رہے ہیں جو ان میں سے تیری باتیں مانے گا نا، یعنی آدم کی اولادوں میں سے سب تیرے پیچھے جائیں گے، یہ بات سچ ہے اور یہ بات حقیقت ہے۔ یعنی یہ سب باتیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری روح کو پیدا کیا، ہم سے، ہاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، عہد الست لیا تھا، تو اس وقت جب ہم موجود تھے ہم نے وعدے بھی کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور شیطان کی یہ جو سب باتیں تھیں، یہ جو جھگڑے تھے اس وقت ہمارے سامنے ہو رہے تھے، ایسا کچھ مفسرین کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن کے اس انداز سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے ان سب میں سے جو بھی تجھے فالو کرے گا سب کو بھر دوں گا جہنم سے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نہ تو بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس حال کا معلوم علم ہو جائے گا، یعنی اس کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ یہ سورہ بھی مکمل ہوئی۔ سورہ زمر، زمر کہتے ہیں گروپس کو، گروہوں کو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ زبردست حکمت والا۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی، یعنی ہر سورہ کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اس کتاب کی تصدیق سے۔ ہر سورہ کی شروعات بتا رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور سچی ہے۔ یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کی ہو، یعنی خالص بندگی اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ یاد رکھو خالص بندگی اسی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسروں کے رکھوالے بنا لیے یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو اور کفر پر جمع ہوا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا گیا ہو، یعنی صرف اللہ کی رضا، تعریف نہیں لوگوں کی، صرف اللہ کی رضا، وہی عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ اللہ ہے، ایک ہے، زبردست ہے، زبردست اقتدار کا مالک ہے، اور اس نے سارے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر ایک کسی مقرر مدت کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے، اور تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اسٹیپ۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کون کہاں سے موڑ دیتا ہے؟ اگر تم کفر کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ خود اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اس سے لو لگا کر پکارتا ہے، پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے وہ اللہ کو پکارا کرتا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گڑھ لیتا تھا، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہو، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو؟ یعنی جو صرف دنیا کے مزوں میں پڑا ہوا ہو، صرف سو رہا ہو، راتوں کو سو رہا ہو، صبح کو دیر دیر تک سو رہا ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو عبادتوں کے لیے اٹھتا ہو، تہجد کے لیے اٹھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
کہہ دو کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو قرآن کا علم جانتا ہو اور جو نہیں جانتا ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھی بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے، نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں اطاعت کرنے والوں کو اجر ناپ کر دیا جائے گا، اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، اور ان کا اجر چلو بھر بھر کر دیا جائے گا، یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی، بے حساب اجر ہوگا، پتہ ہی نہیں کتنا ہوگا۔ تو جو صبر کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، اور بے حساب اجر ملے گا۔ کہہ دو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کی ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہہ دو میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی آگ کے بادل۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو، یعنی اس آگ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ آگ سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے تو انہوں نے اللہ سے لو لگا لی۔ یعنی طاغوت کون ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ تو جس نے وہ طاغوت سے جو کوئی بچا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہتری ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ کن لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پر؟ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، یہ نہیں کہ بس سو گئے، بس دل کرا مان لیا، دل کرا نہیں مانا، جو غور سے سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہو تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہو؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، یعنی زمین کے اندر اس کو پانی کو پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جس کے رنگ الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، یعنی ویرائٹیز ہیں، پھر کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑ گئیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کمپیریزن کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی جس کا شرح صدر ہو گیا ہو، یعنی جس کا سینہ کھل گیا ہو اور جس کا سینہ نہیں کھلا ہو، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سینہ کب کھلتا ہے انسان کا؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے، جہالت کو چھوڑ کر علم پر آتا ہے، غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر لگا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں، اس کے دلوں سے کینہ نکل جاتی ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں جن کے سرے صدر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہارڈ دل کی برابر ہو سکتے ہیں، جو ہارڈ ہارٹڈ ہوں، جو سخت دل والے ہوں۔ ہاں، بردباری
ان کی ہے جو دل جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی بربادی کیسے لوگوں کی ہے؟ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور جن کی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، وہ اس سے کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت پر ہیں، جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم نے کر رکھی تھی۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی بہت بڑا، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ حقیقت یہ ہے ہم نے اس قرآن کو ہر قسم کی مثالیں بیان اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت میں ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یعنی امیجن کرو، ایک غلام ہے اور اس کے بہت سارے مالک ہیں، ایک کہہ رہا ہے تو یہ کر، ایک کہہ رہا ہے نہیں نہیں تو یہ کر، ایک کہہ رہا ہے نہیں 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 ادھر جاؤ پہلے میرا کام کرو، ایک کہہ رہا ہے نہیں 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 میرا کام کرو، اور پھر دوسرا جس کا ایک ہی مالک ہے اور وہ صرف توجہ سے اپنے ایک ہی مالک کی بات سنتا ہے اور اس کا پورا کام کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہوں اور جو صرف ایک خداؤں کو مانتے ہوں، ان دونوں کی حالت سیم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جو شرک کرتے ہیں اور جو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، یعنی موت سب کو آنی ہے۔ پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے، یعنی موت سب کو آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، پھر مقدمہ لگے گا۔ جھگڑے کس بات کے بارے میں ہوں گے؟ اپنے حقوق کے بارے میں ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر ہی اپنے جو معاملے ہیں نا، یہیں پر ہی سارٹ آؤٹ کر لیں۔ ایک دوسرے کے حق مارے ہوں تو معافی تلافی کر لیں، حق کو پورا کر دیں، رشتہ داروں کے حق پورے کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کرنسی کیا چلیں گی؟ ہماری نیکیاں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے ایک دینار یا ایک درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اگر قرض بھی ہو تو قرض پورا کروا لیں، یہیں پر ہی آپس میں لین دین جو بھی ہے یہیں پر ہی سارٹ آؤٹ کر لیں، کیونکہ قیامت کا معاملہ بہت بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، اور حساب کتاب صرف اور صرف نیکیوں سے کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہاں پڑھا ہے، جو یہاں سمجھا ہے، اس کو قبول فرمانا، ساتھ خیریت کے اس کو قبول فرمانا، اور اس میں جو بھی کوتاہی ہو اس کو معاف کر دینا، اور اس پر عمل کرنے والا بنانا۔ قرآن کو ہمارے زندگی میں شامل کر دینا، ہمارے ہر ایکٹیویٹیز میں، ہر لمحے میں اس قرآن کو شامل کر دینا، اور اس کو خیر کے ساتھ مکمل کرانا اور ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ آمین ثم آمین۔